पुराने अहद नामे में से ज़बूर की किताब 31वां ज़बूर उसकी 5 आयत, यहाँ पर यूँ लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसी तरह अहद जदीद में से नए अहद नामे में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 23 बाब उसकी 46 आयत से फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। सब कहें आमीन। आमीन। शुक्रिया, सब तशरीफ रखें। सुमरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में से कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में इसको आपको वो सारा मंजर जो गतसमनी से बागे गतसमनी से कलवरी की पहाड़ी पर गुलगता की पहाड़ी जिसको खोपड़ी की पहाड़ी कहा जाता है, यहाँ तक ये सारा जो मंजर था इसको बयान कर सकूँ। हमने जो 2 हवाले पढ़े हैं, सुमरे अजीज़ों, इस पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह को जब आखिरी फसा के बाद उसी रात जो है पकड़ा जाता है, तो यीशु मसीह को 5 जो है उस पर पेशियां की जाती है। 5 अदालतों के अंदर यीशु मसीह को पेश किया जाता है और 6 मुकदमात जो है यीशु पर लगाए जाते हैं। तो हम इनको जो है सीखने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो पहला है, सरदार काहिन हन्ना के सामने यीशु मसीह को पेश किया गया। किसके सामने? सरदार काहिन हन्ना के सामने यीशु को पेश किया गया। गतसमनी से गिरफ्तार होने के फौरन बाद यहूदी अहकाम जो थे उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा और सरदार काहिन जो हन्ना थे उनके सामने पेश किया। ये सरदार काहिन हन्ना जो था, ये कौन था, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। सो मेरे अजीजों, ये सरदार काहिन था और यहूदियों का जो काहिन होते थे उनको ये ओहदा दिया जाता, हाई प्रीस्ट जो होते थे उनका ये ओहदा था। तो हन्ना जो थे ये जो ओहदा होता था ये पूरी उम्र के लिए होता था, जिंदगी भर के लिए होता था। तो हन्ना को ये खुदा की तरफ से ये ओहदा दिया गया था कि वो सरदार काहिन कहलाए। तो सरदार काहिन जब जो ये सरदार काइफा था उसका ये ससुर था और इसके 5 बेटे थे और ये इसके जो 5 बेटे थे ये सारे सरदार काहिन थे। क्या थे? सारे सरदार काहिन थे। सो मेरे अजीजों, सरदार जो काहिन था इसको जो चूज किया गया था वो यहूदियों ने चूज किया था। हालांकि इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, अख्तियार नहीं था कि ये यीशु मसीह को इसके सामने पेश किया जाए, लेकिन यहूदी अहकाम जो थे उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि ये गैर कानूनी और गैर रस्मी फैसला था जो यीशु मसीह को पकड़ा था इन्होंने। तो गैर कानूनी तौर के जरिए ये कार्रवाई कर रहे थे और काहिन जो था ये भी गैर कानूनी तौर पर यीशु के सामने उसको पेश किया गया और ये कर रहा था क्योंकि ये यीशु को जा रहे थे, करना चाहते थे। तो काहिन के सामने यीशु मसीह को पेश किया गया क्योंकि कुछ चंद सवालात थे वो यीशु से जानना चाहता था सरदार काहिन। लेकिन यीशु मसीह इन्होंने बहुत से सवालों जवाब दिए, लेकिन ये गैर रस्मी और गैर कानूनी थे, इसलिए यीशु मसीह ने सरदार काहिन हन्ना के सवालों का जवाब देने मुनासिब ना समझे। सो मेरे अजीजों, इसको हम देखते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। तो दूसरी पेशी जो यीशु मसीह के पास सामने हुई, यीशु मसीह को पेश किया गया, वो सरदार काहिन काइफा के सामने पेश किया गया। सरदार काइफा जो थे ये हन्ना जो था इसका ससुर था। और मेरे अजीजों, उस वक्त जब यीशु मसीह को मसलूब करवाना था या किया जा रहा था, जो टाइम पीरियड था, उस वक्त का ये सरदार काइफा जो थे उस साल के सरदार काहिन थे और उनको ये शर्फ हासिल था कि ये पाक तरीन मकाम में एक दफा जो है खुदा की हजूरी में भी जा चुके थे। इसके बरअक्स इसने खुदा के बेटे पर क्या किया? सजा का हुक्म आयद किया। और जो यहूदी थे, अहकाम थे, फकीह और फरीसी जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था, तो ये क्या करते थे, जब सरदार काइफा के पास लेकर आए तो इन्होंने झूठे 2 जो है वो गवाह बनाए। झूठे गवाहों को क्या किया? पैदा किया और उनको लालच देकर कि यीशु के खिलाफ क्या करो? झूठी गवाही दो। तो मेरे अजीजों, यीशु पर इल्जाम क्या लगाए गए थे
الزام یہ لگائے گئے تھے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کو جزیہ دینے سے، اخراج دینے سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ تو تیسرا جو انہوں نے الزام یسوع پر لگایا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح کے جو غلط اور جھوٹے الزامات یسوع پر لگائے گئے، تو سردار قیافہ جو تھے اس کے پاس اتھارٹی تھی، کیونکہ وہ موجودہ سردار کاہن تھا، تو انہوں نے یہودی عدالت کے ذریعے سے یسوع پر یہ الزام لگائے، لیکن وہ الزام جھوٹے تھے۔ لیکن اس نے دیکھا اور یسوع مسیح کی خاموشی سے اس نے معلوم کیا، تو اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کی تیسری پیشی کے لیے کیا کیا؟ صدر عدالت کے اندر یسوع کو بھیج دیا۔ کہاں پر بھیج دیا؟ صدر عدالت جو تھی میرے عزیزوں، مرکز کی انجیل 15 باب پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ صدر عدالت جو ہوتی تھی، یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، یہ صبح 5 سے 6 بجے کے درمیان یہ عدالت لگتی تھی۔ تو یسوع مسیح کی تیسری پیشی جو تھی صدر عدالت کے اندر ہوئی، اور اس کے جو ارکان ہوتے تھے، تقریباً 71 ارکان جو تھے، 71 ارکان پر یہ صدر عدالت جو تھی مشتمل تھی، جو اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ 71 لوگ ہوتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اس پیشی کے اندر بھی یسوع پر یہ الزام انہوں نے لگانا شروع کر دیا، اور انہوں نے اس کی بھی جو صدارت کر رہا تھا وہ کون تھا؟ سردار کاہن قیافہ تھا۔ تو میرے عزیزوں، یہ یسوع پر کوئی ایسا فتویٰ لگانا چاہتے تھے کہ اس کو صلیب دی جائے، سزائے موت دی جائے، لیکن یسوع جو تھے وہ بے عیب تھے، اور انہوں نے جھوٹے الزامات جو ہے یسوع مسیح پر لگائے تاکہ اس کو کیا کیا جائے؟ صلیب دی جائے، موت دی جائے۔ تو لیکن میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ صدر عدالت نے جب دیکھا کہ یسوع مسیح کو اس کے اگینسٹ نہیں بولتا، تو سردار کاہن نے کیا کیا؟ قیافہ نے خود ہی کہہ دیا یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے کہ تو بتا دے اگر خدا کا بیٹا ہے تو۔ کیا کہا؟ تو بتا اگر خدا کا بیٹا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کہ تو خود ہی کہتا ہے۔ تو اسی سوال کو انہوں نے کیا کیا؟ اسی الزام انہوں نے بنایا اور یسوع مسیح پر یہ فتویٰ لگایا، اور سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑے۔ کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑے کہ تو کیا کرتا ہے؟ کفر بکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کفر کی جو سزا ہوتی تھی اس وقت یہودی شریعت کے مطابق وہ موت تھی۔ تو انہوں نے یسوع مسیح پر یہ فتویٰ لگایا، لیکن یہ جو سردار کاہن تھے ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کسی کو سزائے موت دے سکے، کیونکہ یہ غیر قانونی تھا اور غیر رسمی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ساری پیشی کو کیا کیا؟ چوتھی پیشی اب جب یسوع مسیح کی ہونے جا رہی ہے تو وہ ہیرودیس کے پاس لے کر گئے، پیلاطوس کے پاس لے کر گئے۔ کہاں لے کر گئے؟ پیلاطوس کے سامنے یسوع مسیح کی چوتھی پیشی ہوئی۔ تو وہاں بھی انہوں نے یہی بیان کیا کہ یہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے اور کفر بکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، حالانکہ یسوع مسیح نے نہیں کہا تھا۔ جو جھوٹے گواہ تھے ان کے مطابق یہ انہوں نے الزام یسوع پر لگایا۔ تو میرے عزیزوں، پیلاطوس جو تھا اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، وہ سزا دے سکتا تھا، کیونکہ اس وقت کا موجودہ جو گورنر تھا وہ ہے پیلاطوس تھا۔ تو پیلاطوس کے سامنے جب یسوع کو پیش کیا گیا، سوال و جواب کیے گئے، تو اس نے بھی یہی فیصلہ نتیجہ نکالا کہ میں یسوع میں کوئی غلطی خطا نہیں پاتا۔ تو پھر بھی اس نے کیا کیا کہ آگے پھر اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ پھر یسوع مسیح کو کہاں پر؟ آگے 5ویں عدالت کے اندر پیش کر دیا گیا۔ اب وہ ہیرودیس کے پاس یسوع مسیح کو پیش کیا گیا۔ کس کے پاس؟ 5ویں پیشی یسوع مسیح کی ہیرودیس بادشاہ کے پاس گئی۔ تو میرے عزیزوں، ہیرودیس جو تھا یسوع کو دیکھنے کا منتظر تھا، اس کے اندر یہ ڈیزائر تھی، کیونکہ یسوع کے چرچے اس نے بہت سنے ہوئے تھے، معجزات جو تھے سنے ہوئے تھے، اور اس کے دل کے اندر خواہش تھی کہ میں یسوع کو ملوں، اور یسوع کا کوئی معجزہ دیکھنے کا وہ منتظر تھا۔ تو لیکن جب یسوع کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو میرے عزیزوں، یسوع مسیح جو ہمارے آقا، ہمارے نجات دہندہ، ہمارے سیویئر ہیں، انہوں نے ہیرودیس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ دیا۔
اور جیسے یسایہ 53 باب کے اندر 7 آیت کے اندر لکھا ہے، وہ ستایا گیا اور اس پر سیاست کی گئی، پھر بھی اس نے برداشت کی اور ہمارے لیے منہ نہ کھولا۔ جس طرح ایک برہ جس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں وہ خاموش رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی۔ ہیرودیس کے بادشاہ کے سامنے بھی یسوع مسیح نے کوئی اپنے منہ کو نہ کھولا، لیکن لوگ جو تھے وہ خود کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے۔ تو اس لیے ہیرودیس نے پھر کیا کیا، یسوع مسیح کا برملا تماشا بنانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے اس نے اپنا شاہی جو لباس تھا اتارا اور یسوع مسیح کو پہنایا اور اس کو مروایا کہ کوڑے مارو اس کو، اور اس کے بعد سپاہیوں کے پاس اس کو لے گئے۔ تو میرے عزیزو، پھر بھی ہیرودیس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں یسوع میں کوئی گناہ یا غلطی نہیں پاتا۔ لیکن پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو، کیونکہ یسوع مسیح گلیل سے تھے، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہیرودیس نے کہ اس کو دوبارہ پلاطوس کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ وہ گلیل کا گورنر ہے۔ تو پھر یسوع مسیح کی آخری جو پیشی، چھٹی پیشی ہوئی، وہ دوبارہ کہاں ہوئی؟ پلاطوس کے سامنے ہوئی۔ سو میرے عزیزو، پلاطوس جو تھا اس وقت کا گورنر تھا، اور وہ یسوع مسیح کو سزا دینا نہیں چاہتا تھا، وہ یسوع مسیح کو مصلوب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن لوگ جو تھے اسے اکسا رہے تھے اور اس کو بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا، فقیہ اور فریسی صدوقی جو تھے اور شرع کے جو عالم تھے اس وقت، تو اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم یہ سارے معاملے کو کیسر کے پاس لے کر جائیں گے۔ اس کے پاس؟ کیسر کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو پلاطوس اس وقت پھر ڈرا، اور لوگ جو تھے کہتے تھے کہ ہم اس کو جو ہے سزائے موت دینا چاہتے ہیں، صلیب دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، پلاطوس نے کہا کہ چلو میں کسی طریقے سے اس میٹر سے، اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا کہ عید پر میں ہر سال تمہارے لیے ایک قیدی کو چھوڑتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ قیدی کو چھوڑتا ہوں ہر سال۔ یسوع چاہ رہے تھے کہ پلاطوس چاہتے تھے کہ یسوع کو سزا نہ ملے، اس لیے اس نے کہا کہ میں عید پر تمہارے لیے ایک قیدی کو چھوڑتا ہوں ہر سال۔ تو میں پھر کسے چھوڑوں؟ تم کس کو چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا، ہمیں کیا چاہیے؟ بارابا چاہیے۔ بارابا کو چھوڑ دو اور یسوع کو کیا کر دو؟ مصلوب کر دو۔ سو میرے عزیزو، اب پلاطوس بڑا پریشان ہے، وہ یسوع مسیح کو سزا نہیں دینا چاہ رہا تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا، غیر قوم کا تھا، پھر بھی خدا سے ڈرتا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ پانی منگوایا۔ کیا منگوایا؟ پانی منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھ دھوئے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رومی گورنمنٹ تھی اس کے اندر یہ اصول طریقہ نہیں تھا ہاتھ دھونے کا، یہ یہودیوں کے اندر تھا۔ تو یسوع مسیح کو بارہا پلاطوس جو ہے رہا کرنا چاہتے تھے، لیکن فقیہ فریسی شرع کے عالم جو پچھلے ہفتے نرسنگے لگا رہے تھے، یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال یروشلم کے اندر کر رہے تھے، وہی اب جھوٹی گواہی دے رہے ہیں اور یسوع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو صلیب دو۔ کیا دو؟ صلیب دو، صلیب دو، صلیب دو۔ تو میرے عزیزو، پھر یہ مجبور ہو کر پلاطوس کیا کرتا ہے؟ لکھ دیتا ہے کہ یسوع مسیح کو صلیب دے دیا جائے۔ تو میرے آقا نے یہ ہسٹری بتانی بہت ضروری تھی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ باغ گتسمنی سے لے کر گلگتہ جو کھوپڑی کی پہاڑی ہے، جہاں پر جس کو کلوری بھی کہا جاتا ہے، یہ سارا میٹر کیا ہوا۔ اب ہم اپنے کلمے پر غور کریں گے جو یسوع مسیح نے آخری کلمات، آخری ورڈ جو اپنے مبارک منہ سے نکالا، وہ کیا تھا؟ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سو میرے عزیزو، جو ہم نے زبور کے اندر پڑھا ہے، یہ ایک دعا تھی۔ کیا؟ یہ ایک دعا تھی جب یہودی جو عورتیں ہوتی تھی اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتی تھی، جب ہوتے تھے تو سونے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ اے باپ، میں اپنی روح کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ بڑا اشفا ہے، اس کو سمجھے۔ کیا کرتی تھی یہودی اور بچوں کو تعلیم دیتے کہ اپنی روح کو خدا کے سپرد کرنا۔ اور میرے جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ نکالے اپنے مبارک منہ سے، تو یسوع مسیح بھی اپنی روح کو اپنے باپ کے حوالے کیا کر رہا تھا؟ سپرد کر رہا تھا۔ آخری کلمے کو کاملیت کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے،
اس کے بعد دوبارہ ملاپ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. سو میرے عزیزوں، کاملیت کا جو لفظ ہے جس کے اندر کوئی رتی بھر بھی گناہ نہیں ہوتا، پرفیکشن. اور ہم دیکھیں گے، غور کریں گے کہ 7 ہی کلمات کیوں؟ 5 بھی ہو سکتے تھے، 3 بھی ہو سکتے تھے، 7 ہی کیوں؟ جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا عدد ہے. اس کا ہے کاملیت کا عدد ہے. کلام مقدس کے اندر 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، 7 مہروں کا، 7 چراغ دانوں کا، 7 ستاروں کا، 7 نرسنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر 7ویں دن کو یہوہ خدا نے مقدس ٹھہرایا، پاک ٹھہرایا. تو میرے عزیزوں، 7 کا جو یہ عدد ہے کاملیت کا عدد ہے، اس لیے اس کو کاملیت کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا ملاپ جو ہے، اس کو شورٹ کریں، کلوز کریں گے، دوسرے الفاظوں میں اس کو کہا جاتا ہے ملاپ، دوبارہ ملاپ کا. سو میرے عزیزوں، ہم دیکھیں گے دوسرا جو دوبارہ ملاپ ہے، اس پر غور کریں گے چند منٹ. دوبارہ ملاپ کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیوں یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے یہ الفاظ نکالے؟ سو میرے عزیزوں، وہ گناہ جو باغ عدن کے اندر حکم عدولی کے ذریعے سے ہوا. بہت کہتے ہیں کہ کوئی پھل کھایا آدم اور حوا، کوئی پھل نہیں کھایا. میں اپنی سٹڈی کے حوالے سے، اپنی تھنکنگ کے حوالے سے بتا رہا ہوں. حکم عدولی کی تھی. کیا کیا تھا؟ حکم عدولی. حکم کو توڑا تھا جب یہوہ خدا نے کہا کہ اس پھل میں سے نہیں کھانا، اس درخت کا پھل تو نہیں کھانا چاہیے تھا. انہوں نے کھایا، یہوہ خدا کی حکم عدولی کی، حکم توڑ دیا، جس کی وجہ سے بنی نوع انسان کے اندر گناہ اس کی زندگی کے اندر آ گیا. اور گناہ نے اس پوری دنیا کے اندر بنی نوع انسان کے اندر راج کیا. اور اس گناہ کو، اس رفاقت کو جو یہوہ خدا کی باغ عدن کے اندر آدم کے ساتھ تھی، حوا کے ساتھ تھی، اس رفاقت کو کوئی بحال نہ کر پایا. بہت سے انبیاء اکبر، انبیاء اصغر اس دنیا کے اندر آئے، کوشش کی لیکن نہیں کر پائے. اس لیے ہمارے آقا یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر آنا پڑا. سو میرے عزیزوں، یسوع مسیح اس لیے اس دنیا کے اندر آیا، وہ رفاقت بحال ہو سکے تاکہ ہم دوبارہ باپ کے ساتھ کیا کر سکیں؟ بات چیت کر سکیں، جس طرح باغ عدن کے اندر کی جاتی تھی. اگر ہم پرانے عہد نامے کے اندر خروج کی کتاب کو سٹڈی کریں تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نے ایک خیمہ اجتماع بنایا. خیمہ اجتماع بنایا اور اس کے 3 خانے بنائے. پہلا خانہ جس کو صحن کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، اور دوسرا جس کو پاک مقام کہا جاتا ہے، یہ والا حصہ. اور وہاں پر آگے کیا لگا ہوتا تھا؟ پردہ لگا ہوتا تھا، جہاں جیسے یہ لگا ہوا ہے. تو پردے کے پیچھے ایک تیسرا حصہ ہوتا تھا جسے پاک ترین مکان کہا جاتا ہے، ہولی آف ہولی پلیس. اور وہاں پر عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، جہاں پر خدا کی حضوری آتی تھی. باغ عدن کے بعد صرف اگر خدا کی حضوری آتی تھی، کہاں پر آتی تھی؟ خیمہ اجتماع کے اندر، پاک ترین مکان کے اندر، پردے کے اگلے حصے کے اندر. تو وہاں پر ہی سردار کاہن کیا کرتا تھا؟ سال میں ایک بار جاتا کفارے کے لیے. تو وہاں پر برے کا کیا لیا جاتا؟ بلڈ لیا جاتا. اور میرے جو اس پاک مکان کے اندر جو عہد کا صندوق تھا، اس کے اندر جو عہد کا صندوق تھا، 2 کروب بنے ہوئے تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. اور کچھ سکولر کہتے ہیں کہ یہ جو کروبین تھے، یہ وہی فرشتے تھے جو باغ عدن کے اندر اس کو کیا ہے، ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، آدم اور حوا کی. تو میرے عزیزوں، اس درمیان کے اندر ایک جگہ چھوڑی ہوتی تھی. یہ عہد کا صندوق ہے، ایک ادھر، اور سینٹر کے اندر ایک جگہ تھی جس کو کہتے ہیں مرسی سیٹ، رحم گاہ، جہاں پر کاہن جاتا اور خون چھڑکتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا اور قوم کا کیا کفارہ ہوتا تھا 1 سال کے لیے. سو میرے جو ملاپ کا جو بتانا ہے، اس کے اس آپ کو ادھر حصہ لے کر گیا. تو یہی لکھا گیا. اگر 44 آیت سے پڑھے پر لکھا کہ مقدس کا کہاں سے پڑھ گیا؟ بولے کہاں سے؟ تو یہ فقی فریسی کہہ سکتے تھے کسی نے خود پھاڑ دیا. کیا لکھا ہے؟ بیچ میں سے، مقدس کا پردہ بیچ میں سے، سینٹر سے پھٹا.
یہ خدا کا جلال تھا. ہاللیلویا. اوپر سے یا نیچے سے نہیں پھٹا. تو میرے عزیزوں پردہ پھٹنے کی کیا دلیل تھی؟ پردہ پھٹنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ جدائی جو آدم اور حوا کی حکم عدولی کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے پڑ گئی تھی، بنی نوع انسان کے لیے پڑی تھی، جو ہم دوبارہ خدا کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر سکتے تھے، بات چیت نہیں کر سکتے تھے. اب پردہ پھٹ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب جہاں بھی 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھا ہوں گے وہاں پر وہ موجود ہے. یہ پردہ پھٹنے کی طرف. اب جہاں بھی آپ اس کا نام لیتے ہیں وہاں پر وہ موجود ہوتا ہے. سو میرے عزیزوں یسوع مسیح نے آخری الفاظ کیا کہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. اچھا کوئی ہمارا عزیز جب اس دنیا سے جاتا ہے، سو جاتا ہے، آپ کا تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے، تو آخری الفاظ جب وہ بولتا ہے تو آپ اس کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ اس نے لاسٹ ٹائم یہ الفاظ کہے تھے، بڑا یاد کرتے ہیں. تو یسوع مسیح بھی آخری الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس نے باپ کے سپرد اپنی روح کو کیا، اور آج ہمارے پاس موقع ہے. اتنے سالوں سے ہم کلمات سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے تو اپنی روح کو باپ کے حوالے کیا، تو آج اپنی روحوں پر آپ نے غور کرنا ہے. کیا آپ نے اپنی روحوں کو باپ کے حوالے کیا ہوا ہے یا ابلیس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ آج آخری کلمے کا حاصل جو کلام یہی ہے کہ روح باپ کے حوالے ہے. روح جو ہے مرجائی نہ ہو، ابلیس کے ہاتھوں میں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، یہوہ پاک خدا کے ہاتھ میں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کریں.